सत्य वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो हम ये अर्ज कर रहे थे कि प्रोग्राम का आगाज माशाअल्लाह तिलावत कुरान से हुआ और इंतहाई कम उम्र हमारे अजीज तलहा हैदर ने तिलावत की और सुनकर बड़ी खुशी हुई। ज़रूरी है कि उसकी हौसला अफजाई की जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बच्चे के फ़हम में और तिलावत और क़िराअत में और बरकतें अता फरमाए। आमीन या रब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, जो कुरान पाक को अच्छे गिना और लहन से नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है। और बच्चे ने वाक़अतन हुस्न क़िराअत का हक़ अदा किया। नबी अलैहिस्सलाम इसकी तरगीब दिया करते थे, मन सर्रहु अन यक़रा अल कुरान ग़ज़्ज़न कमा उन्ज़िल फलयक़रअहु अला क़िराअत इब्न उम्म अब्द, कि जिस शख्स की ख्वाहिश हो कि कुरान पाक बिल्कुल तरोताज़ा पढ़े जैसे जिब्रील अमीन के लहजे पर नाजिल हुआ, तो वो अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के लहजे की पैरवी करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दिया करते थे और वैसे भी आपका शौक़ होता था अच्छी आवाज़ में तिलावत को सुनना। बाद औक़ात आप रात को तहज्जुद से फारिग होकर अपने घर के करीब यमनी अशअरी सहाबा के खैमे थे और अशअरी सहाबा को अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे लहन से नवाजा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खैमों के बाहर खड़े हो जाते और उनकी आवाज़ सुना करते। और बिलखुसूस अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में आपका फरमान था, लक़द ऊतिया हाज़ा मिज़मारम मिन मज़ामीर आले दाऊद, कि अबू मूसा अशअरी को अल्लाह ताला ने लहन दाऊदी दे दिया है। जब वो पढ़ते हैं तो लगता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की वही या कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। तो बहुत ही एक मुस्तहसन शय है ये, जिसकी जितनी तारीफ करें कम है। और ये एक नसीहत मैं अपने आप को और आप सबको कर रहा हूँ कि अच्छी तिलावत सुना कीजिए। जो असबाब रहमत हैं उनमें एक सबब तिलावत का सुनना और कुरान की क़िराअत का सुनना भी है। अल्लाह ताला का फरमान है, वइज़ा क़ुरिअ अल कुरान फस्तमिऊ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो सुना करो और बिल्कुल खामोशी इख्तियार किया करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी ये हुसूल रहमत का एक बड़ा सरी और कवी सबब है कि बड़ी मोहब्बत से, तवज्जो से और खामोशी से कुरान पाक को सुना जाए। तौफीक बियदिल्लाह ताला। हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वइन तुतीऊहु तहतदू। छोटा सा जुमला है मगर इस पर पूरे दीन की बुनियाद है। समझें कि पूरे दीन की इमारत इस एक जुमले पर कायम है। इसमें अकीदा, अमल, अहकाम, फ़ज़ाइल और ग़ाइब, रक़ाइक़, हर चीज़ इसमें, तिजारत है, मईशत है। ये जुमला पूरे दीन का महवर, वइन तुतीऊहु तहतदू। ये जुमला दो अज्जा से मुरक्कब है, एक इन तुतीऊहु और दूसरा तहतदू। ये तुतीऊहु ये शर्त है और तहतदू इसकी जज़ा है। अल्लाह ताला ने यहाँ एक शर्त लगाई है और उस शर्त पर एक जज़ा को मुरतब की है। माना कलाम बिल्कुल महसूर और बंद है इस शर्त व जज़ा में। एक शर्त है इन तुतीऊहु,
اگر تم لوگ اس شخصیت کی اطاعت کر لو جس کا نام نامی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ شرط ہے، تو تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم ہدایت پر قائم ہوگے، ہدایت پر تم متصور ہوگے. بس یہ شرط و جزا ہے. اور شرط و جزا جب آتا ہے کلام میں تو کلام محصور ہو جاتا ہے، بالکل بند، اس سے باہر نہیں. اب شرط کیا ہے؟ شرط حبیب کبریا کی اطاعت. اگر ان کی اطاعت کرو گے، کس چیز میں؟ اس کی تحدید نہیں، پوری سیرت طیبہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے فرامین، افعال مبارکہ اور آپ کی تقریرات اور آپ کی صفات سب آپ کے سامنے. اور ان سارے امور میں آپ کی اطاعت کرنی پڑے گی. اگر یہ اطاعت کر جاؤ گے تو تہتدو، تم ہدایت پر ہو. ان ہدایت کو ایک شرط کے ساتھ مقصور اور منسلک کر دیا گیا. اب یہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ تم جو دن رات ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم ہدایت کی دعا کرتے ہو، تو فیصلے کی گھڑی ہے کہ طلب ہدایت میں تم مخلص ہو یا نہیں. دعا مانگنی چاہیے، لیکن دعا کی تکمیل کے مراحل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان سے کچھ دیکھتا ہے، کچھ چاہتا ہے کہ انسان یوں کرے اور یوں کرے. تو دن رات صبح و شام آپ نماز میں، فرائض میں، نوافل میں ایک دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. یہ طلب تو تم کر رہے ہو، مگر اس طلب میں تم مخلص ہو یا نہیں، یہ فیصلے کی گھڑی. اللہ رب العزت نے ہدایت کو ایک شرط کے ساتھ مقید کر دیا، ان تطیعوہ، یہ بات سن لو، اگر تم صرف اور صرف اور پھر صرف میرے حبیب کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر ہو. اطاعت، لفظ اطاعت قابل غور ہے. یہ تو ان سے ماخوذ ہے، اور تو ان میں خوشی کا معنی ہے. مانا وہ اطاعت تم نے مجبوراً نہیں کرنی، بلکہ پورے ایک شرح صدر کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، خوشی اور محبت کے ساتھ میرے حبیب کی ہر بات مانتے جاؤ گے اور اس اعتقادی فکر پر قائم رہو گے تو تم ہدایت پر ہو. پھر ہدایت کے راستے کھل جائیں گے، اسباب ہدایت تمہیں مہیا ہو جائیں گے، اور تم اس سچی راہ پر گامزن ہو جاؤ گے، رواں دواں ہو جاؤ گے. یہ بات قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر موجود ہے، وقت کم ہے. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. اے میرے پیغمبر، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے تھام لیجیے. استمساک، تمسک، جس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، گرفت انتہائی پکی ہو، جس کی تعبیر ایک دوسری آیت نے کی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. یحییٰ کہ کتاب ہماری وحی، اسے پوری قوت سے پکڑ لو. یہ خذ الکتاب بقوہ اور فاستمسک دونوں کا ایک ہی معنی ہے. یعنی استمساک یعنی قوت سے پکڑنا، اتنی مضبوط گرفت ہو
کہ وہ چیز چھوٹنے نہ پائے. تو آپ جو ہماری وحی ہے اس کو تھام لیجئے بڑی قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. بلا شبہ صراط مستقیم یہی ہے. وہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے تو اس کی تعبیر ہمارے سامنے آ چکی کہ جس صراط مستقیم کی ہدایت کی ہم دعا مانگتے ہیں صبح و شام، اور یہ سب سے قیمتی دعا ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس سے قیمتی کوئی دعا ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ دعا سورہ فاتحہ میں رکھتا، جو کہ ام الکتاب ہے. وہ سورہ جو دن میں بار بار پڑھی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے، تو اس سے اعلیٰ اور قیمتی دعا ہوتی تو وہ اس سورہ میں شامل کی جاتی. مانا یہ دعا سب سے قیمتی. انسان جب یہ پڑھ رہا ہو اہدنا الصراط المستقیم تو اس کے دل میں دو معانی کا استحضار ہو. ایک معنی طلب ہدایت کا، اور دوسرا معنی اس ہدایت پر استقامت کا. کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں، اور اللہ پاک ان دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دے، جب چاہے پھیر دے. تو اہدنا الصراط المستقیم میں جب بھی یہ پڑھو دو چیزیں آپ کے دل میں پختگی سے موجود ہوں. ایک طلب ہدایت، دوسرا استقامت ہدایت. تو اگر اس میں مخلص ہو تو ہدایت کو جس چیز سے منسلک کیا گیا وہ نصوص سے واضح ہو چکی کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک، اور یہ استمساک وہ امر اللہ کے پیغمبر کے لیے ہے، مگر اس کا مخاطب پوری امت ہے. پھر بھی آگے وضاحت آ گئی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ نصیحت آپ کے لیے اور آپ کی پوری امت کے لیے اس وحی کو تھامنے کی. اور ساتھ فرما دیا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سے ان قریب اس بابت سوال کیا جائے گا. قیامت قائم ہونے والی ہے، بعد پرس ہوگی کہ تم نے کس حد تک اس وحی کو تھاما، میرے پیارے نبی کی اطاعت کی. اس بابت پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تو اچھی طرح تم تیار ہو جاؤ. تو اس تمہید کے بعد عرض ہے کہ جب ہدایت منسلک ہے ایک شرط کے ساتھ وَإِن تُطِيعُوهُ، بخوشی اللہ کے پیغمبر کی اطاعت، تو پھر سمجھ لیجئے ہدایت کس چیز کا نام ہے. ہدایت کہاں سے حاصل ہوتی ہے، ہدایت کی بنیاد کیا ہے. اور یہاں کوئی موضوع محدد نہیں ہے کہ عقیدے میں لے لو، احکام اور فضائل میں کہیں اور چلے جاؤ. نہیں، یہ عموم ہے. پوری ادخلوا فی السلم کافہ، پورا اس اسلام میں داخل ہونا مکمل طور پہ سر سے پاؤں تک، عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ، احکام کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، ہر خوشی غمی کے ساتھ، تجارت اور معیشت کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، پورا اس دین میں داخل ہونا ہے. تو جب ہدایت مقید ہوگی اس شرط کے ساتھ، منسلک ہوگی، مربوط ہو گئی، اور اگر تم طلب ہدایت میں مخلص ہو تو پھر کسی اور راستے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی اللہ تعالیٰ کی وحی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے افعال مبارکہ، اقوال مبارکہ اور آپ کی تقریرات، ان کے ساتھ پوری طرح منسلک ہو جانا، پوری خوشی اور محبت کے ساتھ یہ ضروری ہوگا. پھر پیارے حبیب نے اپنے فرامین میں جو اس کا ایک ضد ہے ہدایت اور سنت کا، اسے بھی آشکارا کر دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا امر نہ ہو وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ اس فرمان میں بڑا عموم ہے، بڑی وسعت ہے، اور یہ دین کے سارے گوشوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ من یہ موصولہ ہے عربی قواعد کے اعتبار سے، اور اس میں عموم ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، آزاد ہو غلام ہو، فقیر ہو سرمایہ دار ہو، عربی ہو عجمی ہو، رائی ہو یا رعیت ہو، کسی بھی عہدے کا مالک ہو، مشرق کا ہو مغرب کا ہو، من عاملہ عملاً، یہ عملاً میں بھی عموم ہے، نکرہ ہے، اور اس کی تنوین عموم پر دلالت کرتی ہے۔ کوئی بھی عمل کر لے، وہ عقیدے میں کرے، احکام میں کرے، معاملات میں کرے، تجارت میں کرے، سیاست میں کرے، خلق میں کرے، کوئی بھی عمل کر لے، کتنا عموم ہے، عمل کرنے والا بھی عام ہے اور عمل بھی عام ہے۔ یہ حدیث دنیا کے تمام لوگوں کو شامل ہے اور ہر عمل کو شامل ہے۔ لیس علیہ امرنا، اس عمل پر ہمارا ٹھپا نہ ہو، ہماری تصدیق اور تائید نہ ہو، وہ عمل ہماری وحی سے ہٹ کر ہو، تو پھر کیا ہے، کیا اس کا حکم؟ بڑا شدید حکم ہے، فہو رد، وہ عمل مردود ہے۔ یعنی یہ حدیث قول فصل کے طور پر ایک فیصلہ کن بات، کوئی اس میں ترمیم نہیں، کوئی اس میں استثناء نہیں، بس عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کی پگڑی ہری ہو سفید ہو، اس کی ٹوپی گول ہو یا چوکور ہو، کوئی بھی کیپ پہننے والا اور اس کی کالر کا کوئی بھی ڈیزائن ہو، لباس کا کوئی بھی رنگ ہو، بس اس نے ایسا عمل کر لیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر ہو تو وہ مردود ہے۔ یہ باتیں بڑی فیصلہ کن ہیں۔ وہاں کیا فرمایا؟ ان تطیعوا تہتدوا، کہ تمہاری ہدایت مقرون ہے، مشروط ہے، مقید اور مربوط ہے میرے نبی کی اطاعت پر۔ نبی کے علاوہ کسی غیر کی اطاعت کرو گے ہدایت نہیں مانی جائے گی، یہ اس کا مفہوم مخالف۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ جس کسی نے ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا ٹھپا نہ ہو، ہماری تصدیق نہ ہو، وہ مردود ہے۔ تو ان فرامین سے کیا ثابت ہوا کہ صرف ایک ہی عمل قابل قبول ہے، دین ہے، صراط مستقیم ہے، جو عمل حبیب کبریا کی سنت سے، آپ کے طریقے سے اور آپ کے فرامین سے، اللہ تعالیٰ کی وحی سے ثابت ہو، وہ ہدایت ہے، وہ کامیابی کا راستہ ہے، اللہ کی رضا اور محبت کا راستہ ہے۔ بصورت دیگر نہ اللہ کی رضا ہے، نہ اللہ کی محبت ہے، نہ وہاں ہدایت کی ضمانت ہے، اور نہ وہ انسان مقبولین اور کامیاب لوگوں میں شامل۔ یہ فیصلہ کن باتیں ان فرامین سے ثابت ہو رہی۔ اب آئیے جو آپ کا عنوان ہے، یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جشن میلاد، یہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے جشن کا اہتمام اور جلوسوں کا اہتمام، اور جو جو امور انجام دیے جاتے ہیں ان کا اہتمام، کیونکہ
زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جشن میں تبدیلیاں آتی جا رہی، نئے نئے امور داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر اس جشن کے حوالے سے مشرق میں کچھ ہو رہا ہے، مغرب میں کچھ ہو رہا ہے۔ جو کچھ عرب اس کو مناتے ہیں وہ کسی اور طریقے سے، جو عجم مناتے ہیں کسی اور طریقے سے۔ کچھ سال قبل اس کو 12 وفات کہا جاتا تھا، اب اس کو عید کا نام دے دیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ موسیقی، رقص، عورتوں مردوں کا اختلاط۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ بعض جگہوں پر اس دن عید کی نماز ادا ہوتی، جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اسی طرح عید میلاد النبی بھی ہے، اور اس کی نماز بھی باجماعت ادا ہوتی ہے۔ جیسے عید کے موقع پر ہم نئے لباس سلواتے ہیں، بچوں میں عیدی تقسیم کرتے ہیں، اس دن بھی یہ سارے اہتمام ہوتے ہیں، اور اسے ایک مستقل عید بنا لیا گیا۔ یہ تغیر بڑھتا جا رہا ہے، تبدیلیاں پیدا ہوتی جا رہی، اور جو شرق و غرب کا اختلاف وہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ پہلی دلیل ہے اس کے باطل ہونے کی۔ دین اسلام، دین کے حقائق، دین کے امور اور افعال جب سے دین چلا آج تک ایک ہے، قیامت تک ایک رہے گا، کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدیل نہیں۔ مشرق میں بھی وہی، مغرب میں بھی وہی۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو دنیا بھر کے لوگ منہج سلف صالحین پر قائم ہیں، ان کا عمل، ان کا منہج، ان کی سیاست، ان کے خلق سب یکساں اور ایک ہے۔ یہ دلیل ہے حق ہونے کی۔ اور یہ جو باطل بدعات جو ہیں، ان میں تغیر، تبدل، رونما ہوتا رہتا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے کیا تھا، آج کیا ہے، اور 10 سال بعد کیا ہوگا۔ یہ دلیل ہے اس کے بطلان کی، اس کے فساد کی، اس کے بگاڑ کی۔ نبی اسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، اول زمرہ تلج الجنہ، اول زمرہ تلج الجنہ، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا قیامت کے دن، وجوہ کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے روشن ہوں گے 14ویں کے چاند کی طرح۔ اور ان کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟ قلوبہم علی قلب رجل واحد، وہ داخل ہونے والی جماعت ہو سکتا ہے لاکھوں افراد ہوں، کروڑوں افراد ہوں، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے دل شخص واحد کے دل کی مانند ہوں گے۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں افراد ہوں گے، مگر سب کے دلوں کو ٹٹولو گے تو کیا معلوم ہوگا کہ ایک شخص کا دل ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی تغیر نہیں، نہ منہج کا، نہ عقیدے کا۔ اور یہ کسی بھی شے کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ بدعت اور اہل بدعت میں یہ چیز نہیں ہوگی، تبدیلیاں رونما ہوگی، تغیر ہوگا، تبدل ہوگا۔ حق کا راستہ ایک ہے، اور شیطان کے راستے بے شمار ہیں۔ حق کو نور کہا گیا واحد کے صیغے کے ساتھ، باطل کو ظلمات کہا گیا جمع کے صیغے کے ساتھ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ظلمات، کفر کی ظلمات ہیں، شرک کی ظلمات ہیں، بدعات اور خرافات کی ظلمات ہیں۔ اللہ اپنے دوستوں کو ان ظلمات سے نکالتا ہے، تاریکیوں سے نکالتا ہے، اور نور کی طرف منتقل کرتا ہے، نور واحد کا صیغہ۔ حالانکہ نور کی جگہ انوار جمع آ سکتی تھی، لیکن نہیں، حق ایک ہے۔ حق میں نہ تغیر ہے اور نہ کسی قسم کا اختلاف، حق ایک ہے۔ یہ ایک اساسی دلیل ہے اس کے باطل ہونے کی۔ جو چیز آج سے چند سال قبل 12 وفات کے طور پر تھی،
اور یہ دن وفات کے طور پر منایا جاتا تھا، آج وہ عید بن گئی۔ آج سے چند سال قبل نماز کا تصور نہیں تھا، آج باقاعدہ نماز عید کی ادا ہوتی، اور پھر رقص و سرود کی محافل ہوتی، اور پھر فاحشہ عورتوں کے ناچ گانے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ بے حیائی کے مناظر ہوتے ہیں، موسیقی کی بھرمار ہوتی ہے۔ جو حبیب آلات موسیقی کو توڑنے آئے، اس کی پیدائش پر جشن موسیقی کے آلات کے ساتھ ہوتا ہے، شیطانی باجوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ساری خرافات اس کے بطلان کی دلیل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اس کا کیا ثبوت؟ تو مستند حوالہ پیش کیجیے، تو مستند دلیل پیش کیجیے، جو آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا۔ اور 20 اقوال ہے، کسی کی کوئی رائے، کسی کی کوئی رائے۔ خود اس فرقہ کے بانی مولانا احمد رضا خان صاحب، وہ 12 ربیع الاول اللہ کے پیارے پیغمبر کے یوم پیدائش کے طور پر ماننے کو تیار نہیں۔ تو بھائی یہ دن، یہ تاریخ اللہ نے محفوظ کیوں نہ رکھی؟ جبکہ اس تاریخ کے ساتھ عبادات مشروع ہیں، لوگوں نے مشروع کر لی، پھر اس کی تاریخ محفوظ کیوں نہیں؟ لیکن چھوٹی سی مثال، موسیٰ علیہ السلام کا یوم آزادی، فرعون کی ہلاکت اور اس کی قوم کی ہلاکت، یہ تاریخ محفوظ 10 محرم اللہ نے رکھی، کیونکہ اس تاریخ کے ساتھ ایک عبادت منسلک ہے، اور وہ 10 تاریخ کا روزہ بڑی قابل قدر عبادت ہے۔ یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، یہ ایک روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اس قصے کے ساتھ، اس دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کو منسلک کر دیا، بلکہ رمضان کی فرضیت سے قبل 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت ختم کر دی گئی، اور اس کا استحباب اور فضیلت کو بیان کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کیوں محفوظ ہے؟ کیونکہ ایک عبادت مشروع ہے۔ نبی علیہ السلام کے یوم پیدائش محفوظ کیوں نہیں؟ یہ دن محفوظ کیوں نہیں؟ یہ تاریخ محفوظ کیوں نہیں؟ اللہ ہر شے پر قادر۔ اگر واقعتاً یہ عبادت مشروع ہوتی، جیسے شب معراج، اس تعلق سے بھی لوگ عبادات کرتے ہیں، مگر معراج کی تاریخ بھی محفوظ نہیں، کوئی مستند حوالہ نہیں۔ تو اگر یہ عبادات مشروع ہوتی تو یہ تاریخ محفوظ ہوتی، لیکن تاریخ محفوظ نہیں، اور کوئی مستند حوالہ بھی نہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس دن کے حوالے سے جو بھی اہتمام کیا جاتا ہے وہ سب کا سب بدعت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے قطعاً ثابت نہیں۔ اب چونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو بندہ ایسا عمل کرے گا، کوئی بھی عمل جس پہ ہماری مہر نہ ہو، ہماری تصدیق نہ ہو، وہ مردود ہے۔ یعنی تم وہ عمل انجام دے رہے ہو یہ سوچ کر کہ ہمارے کھاتے میں نیکیاں جمع ہو رہی ہیں اور قیامت کے دن بڑے کام آئیں گی، لیکن فہو رد، یہ فیصلہ قیامت کے دن آپ کے سامنے آئے گا۔ دنیا میں جو چاہے کرتے رہو، حالانکہ برہان موجود ہے، میزان موجود ہے، اس کو چیک کیے بغیر عمل انجام دو گے اور عمل کی گاڑی 100 کی رفتار سے چلاتے رہو گے، بزام خیش خوش ہوگے کہ بڑا کام ہو رہا ہے، بڑی محنت ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ عمل، وہ کام اللہ کے حبیب کی سنت سے ثابت نہیں ہے تو قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا فہو رد۔
جب مرحلہ میزان آئے گا، اعمال کو تولے جانے کا مرحلہ، تو اس میزان میں، ترازو میں یہ صلاحیت ہوگی کہ ایسے عمل کو اٹھا کر پھینک دے، یہ ایسے عمل کا وزن ظاہر نہ کرے جو عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے خلاف۔ بدعت والا عمل خود میزان ٹھکرا دے گا، فہو رد۔ اب بندہ کفر افسوس ملے گا، بزام خیش خوش تھا، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن بعض لوگوں کے لیے ایسے فیصلے صادر ہوں گے جن کی ان کو توقع نہیں ہوگی۔ وہ خوش ہوں گے، ہمارے پاس بے تحاشا نیکیاں ہیں، لیکن جب وہ نیکیاں سراسر اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہوں گی، بدعت ہوں گی، محدث ہوں گی، وہ ساری برباد ہو جائیں گی، تو پھر فیصلہ ان کی توقعات کے خلاف ہوگا، اور بدن اعمال کے مرحلے میں یہ میزان خود اس قسم کے سارے اعمال کو رد کر دے گا، اور کوئی ایک وزن اس عمل کا نہیں ٹھہرے گا اور نہیں بیٹھے گا۔ رب سمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ۔ قیامت کے دن بڑے بڑے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے اپنے اعمال کے ساتھ، اللہ ان کو میزان میں ڈال دے گا، انہیں بھی اور ان کی نیکیوں کو بھی، لیکن ان کی نیکیاں اور خود ان کا وجود ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ وزن پیارے پیغمبر کی سنت کا ہے، وزن بدعت کا نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا اپنے پیارے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ کان اقرب الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا ودلا وصمتا۔ جناب عبداللہ کا مقام، صحابہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود ایسے اللہ کے پیغمبر کے متبع تھے، آپ کی سنت کی اتباع میں ڈوبے ہوئے کہ ہر چیز میں اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرتے، عبادات میں سب کرتے تھے، مگر جناب عبداللہ ان کی یہ خواہش ہوتی کہ نبی اسلام کو غور سے دیکھیں، آپ کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے مسکراتے ہیں، کیسے چلتے ہیں۔ ان امور میں اطاعت فرض نہیں ہے، شرط نہیں ہے، مگر ان کا شوق ان امور میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرتے۔ ایک روز آپ بھانپ گئے کہ صحابہ میرے عبداللہ کی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے، مذاق اڑا رہے۔ فرمایا کہ لہما اثقل فی المیزان من احد، جن ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، صرف یہ دو ٹانگیں قیامت کے دن اللہ کے میزان میں ڈالی جائیں گی، تولی جائیں گی وزن چیک کرنے کے لیے، تو میرے عبداللہ کی صرف دو ٹانگیں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھاری ہوں۔ یہ وزن کہاں سے آ گیا اور وہ وزن کہاں غائب ہو گیا؟ رب سمین، موٹے بھاری بھرکم لوگ اپنے اعمال سمیت اس ترازو میں داخل کر دیے جائیں گے، اور سب کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا، اور جہاں دو پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھاری۔ ماشاءاللہ آپ سعودی عرب میں ہیں، یقیناً مدینہ منورہ کی زیارت آپ نے کی ہوگی، احد پہاڑ بھی دیکھا ہوگا، یہ زیارات مشروعہ سے ہے۔ دیکھیں اس کا طول و عرض، کروڑ ٹن وزنی یہ پہاڑ، اور صرف یہ دو ٹانگیں اتنی بھاری، اس سے بھی بھاری۔ یہ وزن اللہ کے حبیب کی سنت کا ہے، اللہ کی وحی کی اطاعت کا ہے، اور جو اعمال محدث اور بدعت ہے کوئی ان کا وزن نہیں۔ اب یہ عمل نبی اسلام کی پیاری زندگی میں، نبوت کے دور میں کم و بیش 23 بار یہ دن آیا، آپ نے منایا، کسی جشن کا اہتمام کیا؟ آپ کے بعد خلفاء راشدین، جنہیں امام الانبیاء نے راشدین اور مہدیین کہا، ہدایت یافتہ، نیک، راشد، رشاد سے، رشاد مضبوط چٹان کو بولتے ہیں، وہ عقیدے اور عمل کی مضبوط چٹانی ہے، اور مہدیین ان کو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیا گیا ہدایت یافتہ ہونے۔ اگر ان کی سنت کی اتباع کا یہاں فرمان موجود ہے تو اس لیے موجود ہے
کہ وہ مہدیین ہیں، ہدایت یافتہ ہونے کی سند ان کے پاس ہے. یہ سند کسی اور کے پاس نہیں، کسی امام کے پاس، کسی فقیہ کے پاس، کسی محدث کے پاس. اس حدیث کو کبھی مسئلہ تقلید پر چسپا نہ کرو. وہ مہدیین ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، کیا وہ بھی مہدیین میں سے ہیں؟ یہ حدیث تو بنتی ہی نہیں، دلیل بنتی ہی نہیں. میرے بھائیوں، خلفاء راشدین کا دور تقریباً 30 سال، کبھی ایک بار اس دن کا اہتمام کیا ہو کہ ان کو اللہ کے حبیب سے محبت نہیں تھی؟ ان کی محبت تو ضرب المثل تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صرف ہجرت کا قصہ ان کی محبت کا ایک اظہر من الشمس ثبوت ہے. ان کی چاہت تھی ہجرت مدینہ کا سفر جو ہے وہ میں اللہ کے حبیب کی رفاقت میں کروں. حالانکہ خطرات قدم قدم پر موجود، توقعات موجود تھی کہ لوگ زہر آلود تلواریں، 2 دھاری تلواریں لے کر پیچھا کریں. انعام مقرر ہیں اللہ کے حبیب کو سر لانے والے کے لیے، مگر دل سے چاہت تھی اس سفر میں اللہ کے پیغمبر کی رفاقت، اور وہ حاصل ہوئی. دوران سفر پورا اس تشویش میں مبتلا رہے کہ نبی علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ ہو. کبھی ذہن میں آتا کوئی آگے سے آ کر حملہ نہ کر دے تو دوڑ کر آگے چلے جاتے. کبھی ذہن میں آتا پیچھے سے کوئی اچانک وار نہ کر دے، دوڑ کر پیچھے چلے جاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں. اس تشویش میں پورا سفر کیا. غار ثور پر اپنے کندھوں پر لے کر چڑھے. غار ثور کے اندر بلوں کا واقعہ اور سانپ کے ڈسنے کا قصہ سے بڑھ کر عملی محبت کا ثبوت کیا چاہیے؟ مدینہ میں داخل ہوئے، بات چھوٹی سی ہے لیکن محبت کی ایک بڑی قوی دلیل ہے. کیونکہ انصار مدینہ نے، مدینے کی عورتوں نے، مدینے کے بچوں نے پہلی بار اللہ کے پیغمبر کو دیکھا تھا. اب کچھ نگاہیں نبی علیہ السلام پر ہیں اور کچھ نگاہیں ابو بکر صدیق پر. دونوں اکٹھے مدینہ میں داخل ہوئے. کچھ نگاہیں اللہ کے پیغمبر کو تک رہی ہیں اور کچھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. ابو بکر صدیق یہ کیفیت دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ بظاہر ایک شان بنی ہوئی ہے، لیکن نہیں. آج ساری آنکھوں کا مرکز امام الانبیاء کو ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا طریقہ یہ نکالا کہ اپنے کندھے سے چادر اتاری اور نبی علیہ السلام کے سر پہ سایہ کر دیا. تاثر یہ دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کا خادم اور نوکر اور چاکر. یہ محبت کے عملی مظاہرے. بھائی اگر یہ چراغاں اور یہ جشن یہی اظہار محبت کا شرعی طریق ہوتا تو یہ محبت کرنے والے صحابہ اس دن مدینہ کو بقعہ نور بنا دیتے کہ گویا سورج زمین پر اترا ہے. کوئی مثال نہیں، کوئی حوالہ نہیں، یہ ایک امر محدث ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین، اتباع تابعین کا. یہ قرون مفضلہ، قرون مشہود رہا بالخیر، امام الانبیاء کی زبان پر یہ زمانے سب سے بہترین. اور ان خیر القرون میں کوئی ایسا اہتمام نہیں ملتا. اس میں خلفاء کا دور، عشر مبشرہ کا دور، صحابہ کرام کا دور، تابعین اعظام کا دور، اتباع تابعین کا دور، ان سارے ادوار میں اس عمل کا کوئی ثبوت نہیں. سراسر یہ ایک بدعت، سراسر بدعت. امام مالک کے بقول
ما لم یکن یومئذ دین لا یکون الیوم دین. جو چیز اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں دین نہیں وہ آج بھی دین ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اللہ کے حبیب کے دور میں دین نہ ہو اور آج وہ دین بن جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا پورا قول اس طرح ہے، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ ویراها حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. جو شخص دین اسلام میں کوئی نئی چیز جاری کرے اور اس کو اچھا سمجھے، بدعت حسنہ. بدعت حسنہ ہو سکتی؟ کوئی کہے کہ یہ زہر ہے لیکن زہر مفید ہے، پی لو اس کو کھا لو، یہ زہر مفید ہے، ہو سکتا ہے؟ بدعت حسنہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت ہے. تو فرمایا کہ جو بندہ اسلام میں کوئی نئی چیز جاری کرے اسے بدعت سمجھے، اسے اچھا سمجھے، اسے اچھا سمجھے، فقط زعم ان محمد خان الرسالہ. تو گویا اس شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام کی، کیونکہ پورا دین پہنچانا آپ کی ذمہ داری. علم پورا دین پہنچا دو، بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالت. پورا دین پہنچا دو. ایک نقطہ بھی چھپا لیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اگر یہ دین ہے تو اس دور میں بھی دین ہوتا، آپ اس کو پیش کرتے، خود عملی طور پر مناتے، لیکن نہیں. نہ آپ کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں، نہ خلفاء راشدین کے دور میں جو کہ اسلام کے ازدہار کا دور ہے، نہ تابعین کا دور، نہ اتباع تابعین کا دور. کوئی اس کا ذکر نہ تصور موجود ہے، نہ ذکر موجود. تو پھر اگر یہ دین تھا تو اللہ کے پیغمبر نے کیوں نہیں دیا؟ اس کا معنی صاف ہے کہ آپ نے اس نقطے کو چھپا لیا، نعوذ باللہ خیانت سے کام لیا. نبی اسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا خیانت کا، یہ کفر، یہ قرون مفضلہ، اس میں اس عمل کا کوئی ذکر نہیں، کوئی تصور نہیں. ان تمام ادوار میں ایک ہی فہم تھا اللہ کے پیارے حبیب کی محبت کے تعلق سے کہ آپ کی تعلیم، آپ کی تکریم، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع آپ کو اپنی جان و مال سے، اپنے اہل سے، باپ بیٹے سے قریب اور زیادہ محبوب تصور کرنا، فرما برداری کرنا، اور پھر ساتھ ساتھ اس محبت کی تکمیل کے لیے کثرت سے آپ پر درود و سلام بھیجنا، درود پڑھنا، سلام بھیجنا کثرت. یہ ساری محبت کے مظاہر جو صحابہ انجام دیتے تھے، مگر یہ عمل ثابت نہیں. اگر اظہار محبت کا طریق ہوتا تو اس کی سند ہمیں ملتی، اس کے حوالے ہمیں ملتے، لیکن یہ سارے ادوار خاموش ہیں. وہ کہیں 4 صدی ہجری میں قرون مفضلہ کے بعد مصر کے جو کچھ حکام تھے فاطمیین، اپنے آپ کو اولاد فاطمہ سے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، حالانکہ وہ دعویٰ ثابت نہیں. علماء نے وضاحت کی ہے کہ وہ فاطمی نہیں تھے، فاطمہ علیہ السلام کے نسل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے چند بدعات کو رواج دیا، اور وہ بدعات انہی دنوں کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے یوم پیدائش، امیر المومنین علی بن ابی طالب کے یوم پیدائش، حسن و حسین کے یوم پیدائش، سیدہ فاطمہ کے یوم پیدائش، اور پھر ساتھ ساتھ ایک افسوس اور ماتم کے لیے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن. یہ ساری اختراعات اس دور میں ہوئی، ساری اختراعات. آگے چل کر کچھ وقت یہ مٹ بھی گئی، ان کا وجود ختم بھی ہو گیا، مگر پھر ان کو زندہ کیا گیا
جو روافض سے انہوں نے یوم حسین کو پکڑ لیا، اور صوفی حضرات جن کا ازم دنیا میں سب سے گندا ازم، سب سے گندا نظام اس کائنات کا نظام تصوف ہے. اگر اس میں کوئی اچھائی ہوتی تو اسرائیل کے یہودیوں کو کیا پڑی تھی افریقہ میں تصوف کے مدارس قائم کرنے کی؟ اگر یہ اسلام ہے، اگر یہ دین توحید ہے، تو یہودی اسرائیل کے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ عَدَاوَةً لِلنَّاسِ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. اس سے بڑھ کر عداوت یہود کی کیا دلیل ہو سکتی؟ سب سے سخت عداوت اسلام کی، ایمان کی، اہل ایمان کی یہودیوں کے دلوں میں. وہ یہودی تصوف کے مدارس قائم کریں، انہیں معلوم ہے کہ یہ نظام بالکل اسلام کے متوازی خالف. تقریباً 50 سے زائد فیصد لوگ تصوف کے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، اور پیچھے ساری کوشش یہود کی. تو صوفیوں نے یوم میلاد کو لے لیا، روافض نے شہادت حسین کے قصے کو لے لیا، اور وہ جاری. اور بالخصوص اربل کا حاکم مظفر الدین 6ویں صدی ہجری کا اخیر یا 7ویں صدی ہجری کا ابتدا، اس نے بڑی شد و مدر قوت کے ساتھ اس دن کا اہتمام کیا، منایا، اور پھر یہ رواج عام ہوا اور پھیلتا گیا اور مختلف تغیرات کے ساتھ آگے بڑھتا گیا، اور آج انہی تغیرات کے ساتھ موجود ہے. لیکن اسلام سے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ کتاب اللہ میں کوئی سند ہے، نہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ میں کوئی سند ہے، اور بالکل یہ دین اسلام سے متوازی ایک نظام کھڑا کر دیا گیا. یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سب سے خطرناک چیز جو ہے عملی اعتبار سے بدعت. اللہ پاک فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی. دین کے اعتبار سے، کار کے اعتبار سے نعمت ہو سکتی ہے وہ تمام کر دی گئی. اب کوئی نئی چیز اگر بناؤ گے وہ نعمت نہیں بلکہ لعنت ہوگی، زحمت ہوگی. نعمت پوری ہو چکی، نعمت تمام ہو چکی. جو دین، جو چیز وہ کسی کی متحمل ہو سکتی؟ ہرگز نہیں. دین مکمل ہو چکا تو برائم کے تم مرتکب ہو. پہلا جرم اللہ تعالیٰ کے دعوے کو جھٹلا رہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے دین مکمل کر دیا، اور دین کے اعتبار سے جو نعمت ہے اس کو تمام کر دیا. تم دین تمام نہیں ہے. دین مکمل تو ہمارے علماء نے کیا، جن کو کی باتوں کو مانتے ہو، ملفوظات کو مانتے ہو، اللہ کے اتباع کے نظام سے ہٹ کر ہیں، وہ شرکاء ہیں، وہ شرکاء میرے شریک ہیں.
भयानक जुर्म है कि तुमने उन्हें किसके बराबर कर दिया। अल्लाह ताला ने शरीयत साथ अल्लाह ताला उसने शरीयत बनाई और शरीयत मुकम्मल कर दी। और ये थी उन्होंने कहा कि आप कमाल समझ लीजिए, ये सहाबा की मेहनत करती है। सहाबा अगर कबूल ना करते, अमल ना करते, तो दीन की गाड़ी आगे न बढ़ती। क़यामत के दिन किधर नहीं मान दीन वहां का क्या मानते गए हत्ता कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। शाबाश, तुमने हर चीज कबूल कर ली, दीन मुकम्मल हो चुका। और दीन के एतबार से जो नेमत है उसको हमने तमाम कर दिया, उसकी तकमील कर दी। जब तकमील हो चुकी नेमत की तो नई चीज नेमत हो सकती। तो कितने भयानक जराइम के तुम मुर्तकिब अल्लाह ताला के दावे की तकलीफ कर रहे। वो फरमाया मुकम्मल है, तुम कह रहे मुकम्मल नहीं। वो फरमाया शरीयत साज मैं हूं, मैंने सब कुछ दे दिया, नेमत तमाम कर दी। तुम कहते तो नहीं, हमारे मौलवी, हमारे रूहान और अहबार, ये शुरका, इन्होंने कुछ बातें बताई हैं, वो भी दीन। कितना भयानक जुर्म। इसको कहते हैं इस्तिदराक, इल्मी इस्तिलाह। इस्तिदराक का माना जो पीछे काम किया गया उसमें आपको कमी नजर आए, उस कमी को आप पूरा कर दो। कि बंदों की मेहनत होती है, उसमें तो मुमकिन है एक काम किया, काम हो गया, बाद में आप आए, आपने उस काम को उठाया, देखा, उसमें कमी महसूस हुई, आपने वो कमी दूर कर दी। इस्तिदराक, इस्तिदराक का ये कानून तुमने अपने खालिक और मालिक पर भी मुंतबिक कर दिया कि तूने दीन बनाया, नऊज़ बिल्लाह, तेरे दीन में ये कमी, ये कमी, ये कमी, जिसको हमने पूरा किया, हमारे मौलवियों ने पूरा किया। कितना भयानक जुर्म। तभी तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर जब ये खुतबा पढ़ा करते, अला सौतुहु, आपकी आवाज ऊंची हो जाती, वहमर्र वजहु, आपका चेहरा सुर्ख हो जाता। और एक हदीस में बनता फकत अवदाजहु, ये गले की रगें फूल जाती। और आपकी कैफियत क्या होती, कअन्नहु मुंदिरु जैश, गोया आप लोगों को, सहाबा को एक लश्कर की आमद और उसके हमले से डरा रहे हैं कि लोगों चौकन्ने हो जाओ, लश्कर आ के आया, तुम पर हमला होने वाला है। उस वक्त एक कमांडर, क्या उसका अंदाज होता है, क्या उसका आलम और कैफियत होती है। ये कैफियत अल्लाह के पैगंबर की इन अल्फाज को अदा करते हुए होती कि अम्मा बअद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा। लोगों, सबसे बेहतरीन बात किताबुल्लाह और सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद करीम का तरीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो चीजें सबसे बेहतरीन। और सबसे बेहतरीन के मुकाबले में सबसे बदतरीन चीज सुन लो, बशर्रुल उमूर मुहदसातुहा। सबसे बदतरीन चीज वो है जो नहीं, न कुरान में, न हदीस में, न खालिक कायनात की वही है। जो चीज सबसे बेहतरीन है, निजात पाने वाला होगा, अल्लाह की रज़ा और उसकी मोहब्बत को समेटने वाला होगा। बकौल इमाम मालिक रहमहुल्लाह के सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफीनत नूह अलैहिस्सलाम के लोगों, हर दौर में अल्लाह के हबीब की सुन्नत की वो हैसियत है जो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में उनके सफीने भी थी, उनकी कश्ती भी थी।
من راکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک، کہ جو اس سفینے میں نوح علیہ السلام کے دور میں جو اس کشتی پر سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ غرق، وہ ہلاک ہوگا۔ امام علیہ فرماتے ہیں لوگوں آج کوئی سفینہ نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے جو نجات کا معیار جہاں بربادی کے فیصلے ہو، کوئی سفینہ نہیں۔ آج ایک سفینہ ہر مقام پر ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں، اور وہ سفینہ اللہ کے حبیب کی سنت پر سواری کرے بندہ اس سنت سے محروم ہے، اپنے اختراع پر قائم ہے، اپنے صوفی اور مولویوں کا فرمانبردار بن چکا، وہ برباد ہے، وہ ہلاک ہے۔ تو کامیابی جو ہے وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کے ساتھ مشروط و مربوط۔ اور بات یہ سے چلی تھی ان تطیعوہ تہتدوا، یہ شرط اور جزا پر مبنی جملہ، چھوٹا سا جملہ مگر پورے دین کا محور، قبر کی نجات، آخرت کی نجات، دنیا کی نجات، یہ تمام نجاتیں اس ایک جملے پر قائم کہ اگر میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر ہو، ورنہ گمراہ ہو۔ جس کی چاہے اطاعت کر لو، جس کے چاہے دامن کو تھام لو۔ ہدایت ایک شخصیت کے ساتھ مقرون ہے، اور وہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اس اطاعت پر قائم رہو گے کامیاب ہو، تم ہدایت پر ہو۔ اور اگر یہ دامن چھوڑ دیا تو اس کے چاہو دامن کو تھام لو، گمراہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کے دامن کے ساتھ چمٹے رہیں، یہی نجات کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔ اور اس سے ہٹ کر اگر جو بھی نئی چیز اپناؤ گے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح مسلم کے ایک حدیث کے الفاظ ہے ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علیہ ان یدل امته على خیر ما یعلمه له ینذر من شر ما یعلمه له۔ اللہ تعالی نے جتنے نبی ہیں، جتنے انبیاء بھیجے، جتنے بھی انبیاء، ان کی ڈیوٹی تھی اپنی امت کو، اپنی قوم کو جنت، اپنی قوم کو جنت کا راستہ بتانا، پورا پروگرام پیش کرنا، اور جہنم سے بچانے کے لیے ہر راستہ واضح کرنا۔ یہ ڈیوٹی نبی کی، ہر نبی کی، اور ہر نبی اس ڈیوٹی کو انجام دے چکا۔ آخری نبی محمد کریم محمد مصطفیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا اپنا ارشاد گرامی ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، کہ لوگوں ہر وہ چیز، وہ عقیدہ اور عمل جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ کیا چاہیے؟ جنت چاہیے یا جہنم چاہیے؟ اگر جنت کی طرف میں مخلص ہو تو جنت کا پروگرام تو موجود ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان اثر سے بیان ہوا، آپ کے عمل سے ظاہر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں پہنچانے والا ہر عمل، ہر مسئلہ، ہر عقیدہ میں نے بیان کر دیا، پیش کر دیا۔ اور تمہیں کیا چاہیے؟ تم فیصلہ کر لو، جنت چاہیے کہ جہنم چاہیے۔ اللہ کا خوف کرو، نبی علیہ السلام کی اتباع کا راستہ حقیقی کامیابی کا راستہ، یہی ہدایت ہے، یہی اللہ کی رضا ہے۔ اللہ پاک نے جو قرآن میں ایک آیت اتاری جس کو بعض علماء نے ارجل آیات کہا ہے، ارجل آیات، جتنی بھی قرآن کی آیتیں سب سے زیادہ امید افزا آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بھر دی، اپنی رضا اور محبت لٹا دی۔ ارجل آیات قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
اے میرے حبیب کہہ دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو کہ طلبگار ہو تو اس کی نشانی، اس کی علامت، اس کی دلیل، اس کا ثبوت ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو اور کسی کی نہیں۔ ابھی ارجل آیات کیسے، اتنی امید افزا آیت کیسے آگے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر میرے حبیب کی اتباع کرو گے تمہیں دو چیزیں دوں گا، ایک تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، سبحان اللہ، تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تم تو گھر سے نکلے تھے اللہ کی محبت کی تلاش میں، اللہ نے نسخہ کیمیا تمہیں دیا کہ میرے حبیب کے دامن کو تھام لو، ان کی اتباع کر لو۔ تم محبت کے طالب تھے، میں تمہیں یہ شرف دیتا ہوں کہ تم میرے مطلوب ہو جاؤ۔ تم طالب بن کر نکلے اور مطلوب بن کر لوٹے، کس بنیاد پر؟ فتبعونی کی بنیاد پر، میرے حبیب کی اتباع، اور ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور سن لو جنت کے داخلے کے دو اسباب، اللہ راضی ہو جائے، اللہ محبت کرنے لگے، تب جنت ملے گی۔ اس کی محبت کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک گناہ بھی اگر دامن سے چمٹا ہوا جنت میں نہیں جا سکتا، کہ تم آدم علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں ہو، مسجود ملائکہ بنے، جنت کا داخلہ حاصل ہوا ایک سجدے کے بغیر، لیکن جنت میں داخل ہو کر ایک نافرمانی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بھائی کھڑے کھڑے جنت کا لباس اتار کے برہنہ کر دیا، زمین پہ بھیج۔ اس میں یہ ثبوت ہے کہ جہاں گناہ ہوگا وہاں جنت نہیں ہوگی، اور جہاں جنت ہے وہاں گناہ نہیں ہوگی۔ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ گناہوں کی بخش ضروری جنت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا ضروری ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ دونوں چیزیں تمہیں مل جائیں گی ایک ہی اساس پر، اور وہ اساس فتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرنا۔ ارجل آیات یعنی جنت کے داخلے کے دو پروگرام، دو اسباب، دونوں یہاں پر جمع ہے، اور دونوں اسباب کی بنیاد ایک ہے، اور وہ بنیاد فتبعونی، اتباع۔ اتباع اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے۔ اتباع کا معنی جو راستہ بن چکا اس کو تھام لینا، ابتداء کا معنی نئے نئے راستے نکالنا۔ تو کامیابی کا راستہ اتباع ہے، ابتداء نہیں ہے۔ اتباع کیجیے، راستہ بن چکا ہے، دین تیار ہو چکا ہے، تمہارے لیے بشارت ہے کہ یہ دین تمہارے رب نے بنایا، تمہارے خالق اور مالک نے بنایا، کیا کمی ہے اس میں؟ اس کو مان لو، پکڑ لو، تھام لو، فستم سے پوری ایک قوت کے ساتھ، پوری سختی کے ساتھ۔ اس فستم کی تفسیر ایک حدیث میں کہ عضو علیہا بالنواجذ، میری سنت کو پکڑ لو اس طرح کہ اسے اپنی داڑھوں میں دبا لو۔ ایک چیز آپ کے ہاتھ کی گرفت میں، اس پر بھی قبضہ ایک مضبوط ہو سکتا ہے، مگر کوئی چیز آپ اپنے دانتوں میں دبا لیں، اپنی داڑھوں میں دبا لیں، تو وہ قبضہ اور پختہ ہو جاتا ہے، گرفت اور پکی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو پکڑ لو مضبوطی سے، اپنے دانتوں میں، داڑھوں میں دبا لو، تاکہ کوئی طاقت ان کو چھڑا نہ سکے۔ سن لو، یہ کامیابی کا راستہ، بدعت کا راستہ مہلک ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ ایسا انسان شغل امور پر قائم ہے، بدترین چیز پر، اور بدترین چیز کا حامل بھی بدترین ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی نجات نہیں، ہر جگہ ناکامی ہے، ہر جگہ ذلت و رسوائی ہے، آخرت میں عذاب علیم ہے۔ تو ان تمام رسوائیوں سے بچنے کے لیے، ان تمام عذابوں سے بچنے کے لیے آئیے یہ راستہ، روشن راستہ اللہ کے حبیب کی اتباع کا، جن کی محبت میں آپ یہ سارے اہتمام کرتے ہیں جشن کی صورت میں، تو اس دعوے کو، محبت کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ کا فرما بردار بن جائے۔ یورپ میں کوئی خاکہ نکالتا ہے، یقیناً ہمارا خون گرم ہوتا ہے، خون کھولتا ہے ہمارا، اس وقت کیفیت ہماری بڑی ایک مضطرب ہوتی، یقیناً ہوتی، اور پھر اس کا ایک اہتمام ہم کرتے ہیں،
مظاہروں کی صورت میں، توڑ پھوڑ کی صورت میں، گریبان کھول کھول کے ہم اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے. اس سے اگر کہا جائے بھائی جس نبی کی خاطر یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہو اس نبی کی یہ سنت تو مان لو، وہ نہیں. اللہ کے نبی کی صف بندی تو مان لو، قدموں سے قدم ملانا، کندھوں سے کندھے ملانا، احادیث موجود ہے، وہ نہیں. یہ ہمارے ہاں نہیں، ہمارے باپ دادا کی تعلیم یہ نہیں، ہمارے امام کی فقہ یہ نہیں. یہ کون سی محبت؟ اصل محبت تو اتباع کرنا، ابتداء نہیں. بدعت کا راستہ مہلک ہے اور اتباع کا راستہ خیر و برکت کا راستہ اور کامیابی کا راستہ. اس کے لیے دعا بھی کیجیے، استدعا کیجیے بار بار کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت پر قائم رکھے. یقیناً اہل الحدیث اہل السنہ وہ کامیاب گروہ ہے جس کی بشارتیں حدیث میں موجود ہیں، اور یقیناً یہی لوگ حقیقت میں دین کے ترجمان ہیں، سچے ترجمان، عقیدے کے داعی اور عمل کے داعی، سچے ترجمان ہیں. یقیناً اس راستے کو، مبارک راستے کو اختیار کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. اس سے ہٹ کر جو راستے جو بنا لیے گئے، اختراع کر لیے گئے، وہ سارے کے سارے ناکامی پر، ہلاکت پر منتج ہوں گے. اللہ پاک ہمیں سنت کی اتباع کی توفیق دے دے، اور اللہ پاک ہمیں بدعت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو، ایمان اور عمل کو کتاب و سنت پر قائم رکھے، اور یہ استقامت ہمیں عطا فرما دے تا دم حیات، آخری وقت آئے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اللہ کے حبیب کی سنت پر ہو، کتاب و سنت پر ہو، اللہ کی محبت پر ہو، اور اللہ کے پیارے نبی کی سچی محبت پر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله